ख़वातीन और हज़रात, ये तो हो नहीं सकता कि सियासत की बात हो तो सियासी कल्चर का जिक्र ना हो, मईशत का जिक्र ना हो, मुआशरे का जिक्र ना हो। हम जानते हैं पॉलिटिक्स, इकॉनमी और सोसाइटी तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और आज हमारे निगरां वज़ीर आज़म साहिब अनवार हक काकर साहब ने खिताब किया लम्स के तलबा के साथ। हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क के ताकतवर तरीन अरबाब इक़्तिदार को जब भी नौजवानों की जहन साजी करनी होती है तो लम्स का ही रुख किया जाता है। हमें याद है जनरल बाजवा साहब भी जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने घंटों लम्स के तलबा के साथ गुजारे थे। आज हमारे निगरां वज़ीर आज़म ने काफ़ी वक्त लम्स के तलबा के साथ गुजारा, उनसे खिताब किया, उनके सवालों का जवाब दिया और उन्होंने एक कमेंट किया, एक स्टेटमेंट दी पॉलिटिकल कल्चर, सोशल कल्चर के हवाले से और बताया कि ये किस कदर तबाह बर्बाद हो चुका है। मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको सुनवाऊँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर उस पर गुफ्तगू करूँगा। गौर से सुनिए। Discourse like the one we are having right now. What's the problem with that 24-inch screen? Why can't it provide such informed discourse? Why? All they have to do, they have to bring a guy from PTI, a guy from PMLN and a guy from PPP and encourage them to have a dog fight, and we will be just cooking during that time or having coffee and enjoying, and then next morning suddenly WhatsApp to each other, usne uski pitai ki, usne usko mara, usne usko gali. This has become part of political and social culture. Don't give me an opportunity to refer to the conversation on X, previously Twitter. Have you seen the kind of hate, the kind of abuse? When I go through those remarks, I feel so low that I am part of this nation. न मेरी माँ छोड़ते हैं, न मेरी बहन को छोड़ते हैं, न मेरी बीवी को छोड़ते हैं. And it's not just with me. I understand it's part of that package of the public life. Tomorrow you will be here in this position and you have to go through this. She will be the one who would come to this position. She has to go through this. Think about it. We are all human beings. Do you feel good if you get abused on these relations which I was mentioning? For holding a political opinion, which may be even wrong. I might be having a wrong political opinion. What's problem with my dead sister who gets abused? What is the fault of my dead mother who gets abused? Why my wife? She's a housewife. Why does she has to be abused? And all of us, we know we have encouraged this culture. As a normal citizen of this country, I honestly feel so strongly and I am so confused at the time that what are we doing with this generation? Because anyone on Twitter definitely is computerly literate. He's not an illiterate person. He's not part of the problem. Me and you, we are part of the problem. Yes, better, just go. वज़ीर आज़म कहना चाह रहे थे, जिन लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे कह रहे थे कि हमारे मुल्क का एक सियासी कल्चर बन चुका है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर शाम को एक पार्टी का सियासतदान आएगा, दूसरी पार्टी का सियासतदान आएगा, चैनल्स पे एक दूसरे से लड़ेंगे, लोग आराम से कॉफ़ी चाय के मज़े लेंगे, एंजॉय करेंगे उस लड़ाई को और फिर सुबह को उसी की वीडियो व्हाट्सएप कर रहे होंगे। ये लड़ाई हमारा सियासी कल्चर बन गया है, हमारी मुआशरत का हिस्सा बन गया है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गया है कि जब तक सियासतदान टीवी पर बैठ के लड़ते नहीं हैं हमें सियासत एंटरटेन नहीं करती। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म पॉलिटिकल कल्चर का जिक्र कर रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि हमने खुद ये कल्चर अपने हाथों से बनाया है, लड़ाई का कल्चर, एक दूसरे को जलील करने का, मारने का कल्चर, और यही वो कल्चर है जो हम अपनी अगली जनरेशन को देते हुए जा रहे हैं। सर, इस तरह तो कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल और सोशल कल्चर है वो तो वजीर आजम कह रहे हैं कि हमारे लिए खतरनाक है, तबाहकुन है, लेकिन हम फिर भी होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। मुफ्ती साहब, क्यों? कार्नर पर उनकी नजर नहीं थी, सिर्फ एक ही कोने पर नजर थी और उन्हें सियासतदान की कमजोरी बताई। मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारा सियासी कल्चर है वो कोई आइडियल पोजीशन पर नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि उसमें कमजोरियां हैं, लेकिन हमारा कोई और पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो फिर कौन सा मायारी है, वहाँ भी तो गलतियां होती हैं। मैं जो मानता हूँ वो इतना मानता हूँ कि पीटीआई चेयरमैन मोहतरम इमरान खान जब तशरीफ नहीं लाए थे सियासत में तो उससे पहले कुछ और मिजाज था, बाद में कुछ मिजाज तब्दील हो गया। लेकिन इस एक बात को लेकर तमाम लोगों को इस तरह कोसना वो भी ठीक नहीं था। हर तबके में और हर शोबे के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं।
تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، معتدل بھی ہوتے ہیں، غلو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے وہ اچھے لوگوں پہ نظر رکھنی ہوگی اور ان کی اچھائیوں کو سامنے لانا ہوگا. جب آپ اچھے لوگوں پہ نظر نہیں رکھیں گے اور برائی کو سامنے لائیں گے تو برائی اور زیادہ حوصلہ اس کو ہوگا اور وہ غالب بن جائے گی، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ اس طرح چلتا رہے گا. معلوم کہ یہ درست ہے کہ یہ معیاری کلچر نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ سے اچھا ہے. تو ہمارا ایک کلچر تو یہ بھی ہے کہ ہم اگر خود بیٹھ جاتے ہیں، ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو ذرا ان کو بھی تو سنانا ضروری ہوتا ہے. لیکن غالباً کمزور لوگوں پر ہی سبھی کا بس چلتا ہے. تو سیاست کے اندر انہوں نے جو باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ نیت تو ٹھیک ہوگی، لیکن وہ کوئی جامع نصیحت نہیں تھی. اگر وہ تمام شعبوں سے ڈسکس کرتے اس کے اندر سیاستدان بھی آ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی. کوئی اچھی بات بھی تو ہے نا، وہ اچھی باتوں کو بھی سامنے لانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں، اس کو شکلی نہ کریں، اس کا گلا نہ گھونٹیں. یہ ضروری ہوتا ہے. یقیناً ہم بہت سارے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنی گفتگو میں جو الفاظ چنے اس میں ان کو سے احتیاط نہیں ہو سکی، میں انہی الفاظ لہٰذا پہ وہ آنا چاہ رہا ہوں، اجازت دیں اگر. نگرانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، اور میں سمجھاؤں کہ ان کو معافی کر دے تو ٹھیک ہے. وہ بیچارے کمزور آدمی ہیں، بے بس نگرانوں آدمی ہیں. کی نگرانی کرنی پڑے گی، ٹھیک، بڑا اچھا آپ نے جملہ ادا کیا حضور. لیکن ایک قوم کے لیے من حیث القوم یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک سٹنگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، پاکستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہو نوجوانوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے، لمس کے طلبہ کے سامنے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. سوشل میڈیا پر اتنا کچھ ہوا ان کے خلاف، مرے ہوئے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑا. تو حضور یہ تو ایک گند ہے جو کہ عکاس ہے ہماری سوسائٹی کا. اس گند کے اوپر خاموشی اختیار کرنا تو صحیح نہیں ہے. ہاں آپ کی نظر میں اچھے الفاظ استعمال کر لیتے تو بہتر ہوتا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں نا کہ ہم لوگ تمام کی تمام اپنی باتوں کو ماڈل سیکھتے ہیں جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکھتے بے ہیں. شک. میں ان کی زندگی کو کوٹ کروں گا. آپ علیہ السلام مکہ میں تھے تو آپ بھی مکہ میں تھے، تو آپ کی ایک شناخت ہے. تو وہاں تو ابو جہل بھی تھا، اس کی بھی ایک شناخت ہے. شناخت یک وقت موجود تھے. یہ اس لیے بتایا گیا ہے، اس لیے دونوں موجود تھے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکتے کہ مکہ بالکل ٹھیک تھا یا مکہ بالکل خراب تھا. نہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی شناخت تھی. میں مانتا ہوں طبقات کے اندر کمزوری ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کو اصلاح کی طرف لے جانی ہے، اس کو حوصلہ شکتی نہیں کرنی. یعنی بہت ساری اچھی باتیں بھی تھی کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ سیاستدان ایک دوسرے کا بڑے اچھے چپ نہیں بولتے. اب یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تو مادر پتر آزاد ہے، یہاں کسی کو پکڑا نہیں جاتا. اب ایک آدمی اٹھ کر وہ گالیاں دیتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو کروڑوں لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ لائک کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، صرف دیکھتے ہیں، تو سب کا یہ ذہن ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا. وہ ایک آدمی تو معاشرے کے اندر موجود ہے، یہ ماننا چاہیے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کا چہرہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو چہرے کے طور پر پیش کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ اعتراض ہے. اور سر میڈیا کے کردار کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے کہا کہ روز شام کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل چینل دو سیاستدانوں کو بٹھائے گا، ایک دوسرے سے لڑوائے گا اور لوگ انجوائے کریں گے. اس لڑائی کو حضور انجوائے کرنا ایک بیماری کا لیول ہوگا، ایک ذہنی بیمار ذہن کی نشاندہی کر رہا ہوگا حضور. تو اس بیماری کی نشاندہی کرنا ضروری تو ہے، نہیں تو ہمارے نوجوان بھی اگر اس بیماری کا شکار ہو گئے تو پھر اللہ ہی حافظ پاکستان کا. انجوائے کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک سیاسی مکتب فکر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اس سیاسی مکتب فکر کے پیچھے. تو وہ اپنی بات کرتا ہے بیٹھ کر ٹی وی پر، تو اپنی مکتب فکر کی ترجمانی کرتا ہے. اب اس کا معنی تو یہ نہیں کہ سیاستدان کوئی مرغے ہیں اور وہ آپس میں لڑیں اور لوگ سائڈ پہ بیٹھ کر انجوائے کریں. انداز تو یہ یہی ٹھیک تھا سر نہیں. وزیر اعظم کا، جیسے وہ مرغے لڑانے والا انداز ہوتا ہے. اس کو تو مانا جا سکتا ہے کہ بولنے والے کے انداز جو سیاسی ترجمہ کرتا ہے جو آج کی اس کے اندر فرق تھا، یہ تو بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ انجوائے کریں. اس کا تو پھر مانا ہے کہ ہمارے اس ملک کا سنجیدہ سبجیکٹ جو ہے وہ سیاست ہے، اور سیاست جب انجوائمنٹ پہ چلا گیا تو پھر تو کوئی سنجیدہ سبجیکٹ باقی نہیں رہا. لہٰذا یہ بات بھی محل نظر ہے اور قابل اعتراض ہے.
اگر وہ سابق وزیر اعظم ہوتے یا عام آدمی ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم یہ اعتراض نہ اٹھاتے، لیکن وہ تو ذمہ دار آدمی ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والے تو ہے نہیں، ہمارا احتساب تو ہوگا نہیں، ہمیں ووٹ کی ضرورت ہی نہیں، عوام کی ضرورت نہیں، اس لیے کچھ جملے اس غیر ذمہ دارانہ احساس کے اندر وہ بول لیتے ہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سر یہ تو بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ لمس جا کر ہی طلبہ سے خطاب کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے باجوہ صاحب بھی گئے تھے، کئی گھنٹے وہاں گزارے تھے، آج کاکڑ صاحب بھی گئے ہیں، کافی وقت وہاں پہ گزارا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے ان کو لمس کے طلبہ سے۔ میرے خیال سے پاکستان میں اور بھی بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں، لیکن حضور جو یہ اتنے بڑے ایشو کی نشاندہی، اتنی بڑی بات کہنا ہماری نوجوان نسل کے سامنے، ہمارے روشن ذہنوں کے سامنے، اور یہ بھی کہنا کہ یہ ہماری وجہ سے یہ گندا کلچر کریٹ ہوا ہے اور ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں اور اپنی نئی جنریشن کو یہ کلچر دے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح عمل ہوتا ہے؟ اس طرح کرنا چاہیے ایسی باتیں نوجوان نسل کے سامنے؟ آپ کے سوال کے دو جز ہیں نا، کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور لمس کو کیوں منتخب کیا ہے۔ تو اس جملے کا، اس جز کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جب مستقبل ایک نسل ہے اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اچھے ریکارڈ سامنے لاتے تاکہ لوگوں پر نقش ہوتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی موقع ہوتا ہے کہ کوئی جرنیل یا کوئی وزیر اعظم جا کر بچوں سے بات کرتا ہے، وہ بعد میں اپنی عملی زندگی میں اس کو یاد کرتا ہے کہ فلاں آئے تھے، اس نے یہ کہا یہ کہا۔ اگر جملے صالحانہ ہو، مصلحانہ ہو، تربیت کنندہ جملے ہو تو وہ اس کی زندگی میں اچھے اثرات ڈالتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ جملے نقصان دیتے ہیں۔ اس کا تو یہ جواب ہے۔ اب لمز کے طلبہ کو کیوں انہوں نے مخصوص کیا، اور باجوہ صاحب بھی گئے تھے یا پھر اور آزاد بھی جاتے رہتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ انہیں خوف ہوتا ہے، یہ حکمرانی تو کرتے ہیں لیکن ان کا طرز حکمرانی غلط ہوتا ہے، تو یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ آگے سے رد عمل نہ آ جائے، کوئی آدمی اوئے کے نہ کہے، کوئی آدمی ہم پہ ٹماٹر نہ پھینکے، کوئی آدمی جوتا نہ پھینکے، کوئی آدمی کوئی انڈا نہ پھینکے، تو اس کے لیے ان کو ایک مخصوص ماحول کے اندر بات کرنی ہوتی ہے۔ بہت تو خوب۔ لفظ کے طلبہ کو پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ نہیں کہنا، بلکہ سوالات بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں، آپ نے اس طرح کے سوال کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرحان میر کے آہستہ بولو، ابھی تو روتے روتے سو گیا ہے۔ تو اس طرح ان کو بہت زیادہ معدد کیا جاتا ہے، تو پھر لوگ چلتے ہیں چلو لمز کے لوگوں سے یہ توقع نہیں ہوگی، اس طرح وہ خیریت سے بہت چلے بہت جاتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ JUIFA کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب، اپنا قیمتی اپنا وقت ہمارے لیے نکالا، لیکن بڑی خوب آپ نے بات کہی کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سوال نہ پوچھنا، یہ پوچھنا، یہ پوچھنا، لیکن یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا نگراں وزیر اعظم کا یہ مینڈیٹ ہے، یہ رول ہے، کیونکہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ کی بھی نگرانی کرنی پڑے گی، نظر رکھنی ہوگی ان کے اوپر، لیکن جو میسج آج وزیر اعظم کاکڑ نے دیا اسٹوڈنٹ کے سامنے پورے پاکستان کو، یقیناً افسوس کا مقام ہے جو ہمارا پولیٹیکل اور سوشل کلچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ میڈیا کا کردار انہوں نے واضح کر دیا۔ ایک بریک کے بعد ذکر ہوگا فلسطین کا، ہمارے ساتھ۔